बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया जी। तो आज मैंने आपके लिए जिस नावल का इंतखाब किया है वो है चांद सी दुल्हन। महामलिका, जैसे आपने इसका टाइटल भी देख लिया है। महामलिक किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। वो पाकिस्तान की बेहतरीन नावल निगार में शुमार होती हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज खवातीन डाइजेस्ट से किया। दर्जनों नावल उन्होंने लिखे और फिर ड्रामों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग भी की, जिसकी बिना पर उनको जियो टीवी, एयर वाई डिजिटल, हम टीवी से बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। चलें, ये नावल भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। आज अमादुद्दीन घर लौट रहा था। मैं बेपनाह खुश हूँ। इस कदर खुश कि मुझे अपने अंदर खुशी का एक समंदर मौजसन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आज मेरी उम्र भर की ख्वाहिशात की तकमील हो गई है। मेरी सारी दुआएं मकबूल हुई। मैं हर परेशानी, हर फिक्र से पाक बिल्कुल भली चंगी हो गई हूँ। अभी कल की बात लगती है। अमाद का दाखिला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुआ था। वो 4 साल के लिए मुझे छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था। वो बहुत खुश था, लेकिन मैं बज़ाहिर खुश, अंदर से बेहद फिक्रमंद और परेशान थी। जिंदगी में कभी उससे जुदा जो ना हुई थी। पल पल उसे अपनी निगाहों के सामने रखा था। हर लम्हा उसकी हिफाजत की थी। वो एक नन्ही सी कोंपल की मानी था। मैंने उसे अपने खूने दिल से सींचा था। अपनी तमन्नाओं को खाक करके उसे परवान चढ़ाया था। फिर उसकी इस जुदाई से खाम वो आरसी ही थी। मैं क्यों कर परेशान ना होती, लेकिन मैं मजबूर भी थी। ये उसके बेहतर मुस्तकबिल का सवाल था। उसे आगे, बहुत आगे जाना था, बड़ा आदमी बनना था, और ये मेरी ही आंखों का सबसे पुराना और सबसे दरीना ख्वाब था। मेरी जिंदगी में इमाद के सिवा कुछ भी नहीं था। सो वो ही मेरी जिंदगी था। मैंने एक निगाह बड़ी बेचैनी से वॉल क्लॉक पर डाली। 11 बज रहे थे। वो बस पहुंचने ही वाला था। उसे 10:30 बजे ट्रेन से पहुंचना था। फिर स्टेशन से घर तक का सफर, फासला तकरीबन घंटे भर का था। मैं उसे लेने स्टेशन जाना चाहती थी, लेकिन अमाद ने मुझे मना कर दिया था। सर्दी बहुत ज्यादा है अम्मी, आप घर पर ही ठहरिएगा, मैं खुद स्टेशन से घर पहुंच जाऊंगा। अब मैं कोई बच्चा थोड़ा ही हूँ जो जवान हो गया हूँ। वो हंस रहा था। उसके लहजे में शरारत बोल रही थी। मैंने जब रिसीवर क्रैडल पर डाला तो उसका आखिरी फिक्रा मेरे कानों में गूंज रहा था। अब मैं कोई बच्चा थोड़ा ही हूँ, जवान हो गया हूँ। और तब से अब तक मेरे अंदर सुकून और तमानियत का भरपूर एहसास मौजूद था। मेरी रियाजत पूरी हो गई थी। मेरा सफर मुकम्मल हुआ था। मेरा अमाद जवान हो गया था। आज तक मैंने उसे तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर एहसास देने की कोशिश की थी। यह अब मुझे उसके तसव्वुर से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। मैं अपने फ्लैट की बालकनी में आ खड़ी हुई। नीचे ट्रैफिक रवां था। मेरा अमाद भी इस शहर की सड़क पर महवे सफर होगा। वो बस पहुंचता ही होगा। मैं इंतजार की शदीद तरीन कैफियत का शिकार थी। जब बेल बजी, मेरे दिल की धड़कन लम्हे भर के लिए रुकी, फिर तेज हो गई। तकरीबन दौड़ते हुए मैं दरवाजे पर पहुंची और मैंने दरवाजा खोल दिया। मेरा 24 साला खूबरू जवान बेटा मेरी नजरों के सामने था। अम्मी, न जाने अचानक ही क्या हुआ, मैंने उसके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। अमाद, मेरा बेटा, मेरी जान। अम्मी प्लीज, अम्मी। वो मुझे सीने से लगा अंदर ले आया। क्या हो गया है आपको? खुशी के मौके पे भी कोई रोता है? गम सहते सहते जिनकी आंखें बतरा जाएं, वो खुशी के मौके पर ही रोया करते हैं मेरे बेटे। मेरे आंसू किसी तौर न थम रहे थे। गम और तकलीफों का दौर गुजर गया अम्मी। अब हमारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रक्सा होंगी इंशाल्लाह। उसने जेब से रुमाल निकाल कर मेरे आंसू पोंछे। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा, अब तुम फ्रेश हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। मैंने सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई हैं। मैं बेमुश्किल खुद पर काबू पा सकी थी।
मैं जानता था, इसलिए मैंने ट्रेन में कुछ नहीं खाया। सख्त भूख महसूस हो रही है अब। वो उठकर गया तो मैंने उसका बैग खोलकर उसके लिए कपड़े निकाले। काफी रंग की जर्सी मेरे हाथों में आ गई। ये जर्सी पिछले साल मैंने उसके लिए बनाई थी। ये एक बड़ी मुश्किल डिजाइन था जिसे मैंने बहुत मेहनत से पूरा किया था। मैं कुछ देर खड़ी उस जर्सी की बनावट पर गौर करती रही, फिर उसे कपड़ों में रखकर किचन में चली आई। आज मैं फजर की नमाज पढ़कर ही उसके लिए खाना पकाने में लग गई थी। मैंने उसकी पसंद की कितनी ही चीजें बना डाली थी। पुलाव, शामी कबाब, पसंदे, मसूर की दाल की फुल्कियाँ, शाही टुकड़े और ऑरेंज केक। वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा तो हैरान रह गया। अरे अम्मा, इतना हल्कान किया है आपने खुद को, कब से लगी हुई हैं? फजर से, मैं फहर से मुस्कुराने लगी। और हल्कान नहीं, हल्की हो गई हूँ। खुद को बहुत चाको चौबंद और फ्रेश महसूस कर रही हूँ। फ्रेश तो आप हमेशा ही रहती हैं। मेरी माँ तो सदा बहार है, पता है अम्मी। मेरे दोस्त मुझसे इतना जेलिस होते हैं इस बात पर। उन सब की माँ इतनी बूढ़ी बूढ़ी सी हैं और मेरी माँ एकदम फ्रेश और खूबसूरत। आप माँ नहीं, मेरी बाजी लगती हैं। वो खाते हुए बोलता जा रहा था और मेरी आंखें सोचों की धुंध में खो रही थी। मैंने बीए किया था तो वालिदैन ने अगले महीने हमादुल दीन से मेरा ब्याह कर दिया था। मैं महज 20 वर्ष की थी। अगले बरस यानी 21 साल की उम्र में अमाद की माँ बन गई थी और 24 साल की उम्र में हमादुल दीन की बेवा। बस मेरी खुशियों की बस इतनी ही उम्र थी। वालिदैन के घर लौट कर आई तो एहसास हुआ कि अब ये घर माँ बाप का नहीं रहा, बावजों का हो गया है। और मेरी और मेरे बेटे की वजह से उन्हें उनका घर छोटा महसूस होता था। मैंने हमादुल दीन की छोड़ी हुई रकम से फ्लैट खरीद लिया और अमाद और अपनी माँ को लेकर यहाँ आ बसी। अमाद को मैंने स्कूल में दाखिल कराया और खुद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मैं मास्टर्स में लेक्चरशिप हासिल करना चाहती थी क्योंकि जिंदगी तवील थी और हमादुल दीन की छोड़ी हुई रकम बेहद मुख्तसर। मैं मास्टर्स करने लगी। कम उम्र थी, खूबसूरत भी थी। कई नजरों में सवाल उभरा, कई हाथ दराज हुए, लेकिन मैं किसी हाथ पर अपना हाथ न रख सकी। मेरे हाथ नन्हे अमाद की मोहब्बत ने बांध दिए थे। किसी और जानब तवज्जो देने के लिए मुझे अमाद को नजरअंदाज करना पड़ता और ऐसा करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। अमाद मेरी जिंदगी का उन्वान था। जिंदगी की किताब को किसी नए नाम की जरूरत न रही थी। मैंने मास्टर्स करके लेक्चरशिप हासिल कर ली। जीस्त की गाड़ी कदरे सहल अंदाज में चल पड़ी। मेरी माँ ने मुझ पर बहुत जोर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं। वो अमाद की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, मगर मैं किसी तौर पर न मानी। जिंदगी में कई चीज़ों की कमी महसूस होती थी, लेकिन अमाद की मोहब्बत हर कमी को नामहसूस अंदाज में मुकम्मल कर देती थी। मैं पशमुर्दा और उदास होती तो उसकी एक मुस्कुराहट मुझे अंदर तक शदाब कर डालती। कठिन राहों पर चलते चलते मेरा सांस फूलता तो उसके नन्हे नन्हे बाजू मेरी गर्दन में हमायल होते और मैं बिल्कुल पुरसकून हो जाती। मेरा सांस बहाल हो जाता। उखड़ते कदम फिर से जम जाते। औरत के हर नाम और औरतपन के तमाम जज्बों को फरामोश करके मैं महज माँ रह गई थी। और माँ सब्र और इस्तिकामत का दूसरा नाम है। माँ हमेशा माँ रहती है, कभी नहीं थकती, कभी नहीं मुरझाती। अमाद को भी मैंने हमेशा बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया। अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा उसकी तालीम पर सर्फ किया। अपने ऊपर तो मैंने जिंदगी की हर खुशी हराम की हुई थी। एक एक जोड़ा मैं बरसों चलाती थी। मेकअप और जेवर की मैंने कभी जरूरत ही महसूस न की। घर के बजट में नहायत खींचतान कर पूरा किया करती थी। मेरी महज एक ही आवाज थी, जिंदगी की दौड़ में मेरा अमाद कहीं किसी से पीछे ना रह जाए। कभी अमाद को यह खलश न सताई कि अगर उसका बाप जिंदा होता तो उसे बेहतर जिंदगी मैसर होती। अमाद को कोई एहसास कमतरी ना रह जाए। खुदा का शुक्र है, उसने मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दिया। मेरी हथेलियों पर रकम हर दुआ को पूरा कर दिया, लेकिन नहीं, एक दुआ भी बाकी थी। अमाद, मैंने कुछ दिन बाद उसे मुखातिब किया, बेटा मैं चाहती हूँ अब अपने आखिरी फर्ज से सुबकदोश हो लूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस घर में तुम्हारी दुल्हन ले आऊं। अम्मी, वो चौंक उठा। ये क्या कह रही हैं आप?
ابھی تو میں نے عملی زندگی کے میدان میں رکھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہی ہے. میں بھلا اس قدر جلد شادی سے متعلق کیسے سوچ سکتا ہوں؟ مگر میں نے سوچ لیا. میں اطمینان سے بولی. تم نے امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کیا ہے اور فرزانہ شروع ہو چکی ہیں. چند ماہ میں ہی تمہیں اپنی بہترین عملی زندگی کا آغاز کرو گے انشاءاللہ. میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ ہی تم اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز بھی کرو. زندگی بہت مختصر شے کا نام ہے عماد. یہاں پلک جھپکتے بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزر جاتا ہے. میں نے ہمیشہ تمہارے لیے بہترین چیزوں کی خواہش کی ہے، یہ کہ تم بہترین طریقے سے اپنی عمر گزارو، ہر کام وقت پر سہل انداز میں کرو. خوشیوں کا بھی وقت ہوتا ہے عماد، انہیں وقت پر حاصل کرنا ہی اچھا ہوتا ہے. وقت گزر جائے تو خوشیوں میں انوکھا پن نہیں رہتا. یہی وقت ہے بچے ان باتوں کا. تم نے بڑی لگن اور جذبے سے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے. اب تم زندگی میں آنے والی فراغت اور خوبصورتی کو بھی محسوس کرو. وہ سر جھکا کر میری باتوں پر غور کرتا رہا اور میں جانتی تھی وہ انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے کبھی میری بات کو رد نہیں کیا. میں نے جس جذبے سے اس کی پرورش کی تھی یہ اس کا انعام تھا کہ عماد الدین ایک بے حد فرمانبردار اور اطاعت گزار بیٹا تھا. اس نے کبھی میری کسی بات پر نہ کہنا سیکھا ہی نہ تھا. میرے ذہن میں عماد کے لیے کئی ایک لڑکیاں تھیں. میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب عماد انتخاب کا وقت آیا تو میں اور عماد باہمی مشورے سے انہی میں سے کسی ایک لڑکی کو منتخب کر لیں گے. ساری کی ساری بہت سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں، لیکن اب جب کہ وہ لمحہ سر پر آ کھڑا ہوا تھا مجھے کوئی بھی لڑکی اپنے معیار پر پوری اترتی نظر نہ آ رہی تھی. میں نے تنہائی میں کئی مرتبہ سوچا. میری بڑی بہن کی 2 بیٹیاں تھیں، فائزہ اور منزہ. دونوں ہی بہت پیاری پڑھی لکھی نیک سیرت بچیاں تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرا بیٹا عماد بے حد خوبرو بلند قد و قامت نوجوان تھا، جبکہ فائزہ اور منزہ شکل و صورت کی تو بلی تھی لیکن ان کے قد بہت چھوٹے تھے. میرے خیال میں عماد کے ساتھ ان کا جوڑ نہیں بنتا تھا. میاں بیوی کے قد میں مناسبت ہو تو جوڑی بلی لگتی ہے. میں نے کئی بار سوچا وہ دونوں ہی عماد کے ساتھ نہیں جچیں گی. میں نے اپنی لسٹ سے ان دونوں کا نام نکال دیا. میرے بچپن کی دوست عارفہ کی بیٹی سما بھی مجھے بہت پسند تھی. وہ بے حد حسین لڑکی تھی، گوری رنگت، سیاہ چمکتی آنکھیں، خوبصورت گنے بال. میں اسے دیکھ کر مبہوت رہ جایا کرتی تھی. ہمیشہ سے ہی اسے دیکھ کر میرے جی میں یہ خیال مچلتا تھا کہ میں عارفہ سے اسے عماد کے لیے مانگ لوں. لیکن اب مجھے دھیان آ رہا تھا کہ سما بچپن سے ہی ذرا غصیلی اور ضدی واقعہ ہوئی تھی. ذرا سی بات کے لیے وہ عارفہ کو اکثر پریشان رکھتی تھی. بھلا ایسی لڑکی کو میں اپنے عماد کے لیے کیسے بیاہ لاتی؟ وہ تو بے حد سلجھا ہوا نرم مزاج بچہ تھا. اس کے لیے تو شبنم جیسی ٹھنڈی لڑکی ہونی چاہیے تھی تاکہ دونوں کی زندگی خوشگوار انداز میں گزرتی. چچا زاد بھائی طفیل کی بڑی بیٹی مومنہ کو بھی میں نے ہمیشہ سے نظر میں رکھا ہوا تھا. وہ بڑی خوبیوں والی لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی اور خوش مزاج بھی. لیکن اب مجھے یہاں بھی ایک مسئلہ نظر آ رہا تھا. مومنہ ڈاکٹر بن گئی تھی اور اپنی پریکٹس کرتی تھی اور ساری عمر نوکری کر کے مجھے یہ تجربہ حاصل ہوا تھا کہ نوکری پیشہ عورت گھر اور گھر والوں کو وہ بھرپور توجہ نہیں دے پاتی جو ایک عورت کو دینی چاہیے. ایک مکمل اور پرسکون گھر کو ایک مکمل اور پرسکون عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور نوکری عورت کو نہ مکمل ہونے دیتی ہے نہ پرسکون. میں نے مومنہ کو بھی ریجیکٹ کر دیا. گویا وہ تمام لڑکیاں جو عرصہ دراز سے میری لسٹ میں شامل تھی وقت آنے پر از خود لسٹ سے باہر ہو گئیں. عماد سے میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا. وہ ہنس دیا. عماد میں چاہتی ہوں کہ ایک بھرپور مکمل لڑکی ہو جو ہمارا گھر خوشیوں سے بھر دے. اپنے بیٹے کے لیے میں چاند سی دلہن لانا چاہتی ہوں. میں نے آپ کو منع کیا ہے. وہ شوق ہوا. آپ سورج، چاند، ستارہ جیسی مرضی مخلوق لے آئیں، تم اپنی پسند بتاؤ. جو آپ کی پسند وہ میری پسند. مجھے اس پر بے حد پیار آیا. دیکھو بیٹے، مسئلہ یہ ہے کہ تم مجھے اتنے عزیز، اتنے پیارے ہو کہ کوئی لڑکی مجھے ایسی نظر ہی نہیں آتی جسے میں تمہارا ہم سفر بنا سکوں.
میں تو نہ جانے کیا چاہتی ہوں، تمہارے حوالے سے میرا معیار کچھ زیادہ ہی بلند ہو گیا ہے۔ اب تم ہی میرا ہر مسئلہ حل کر سکتے ہو، کوئی اشارہ تو دو۔ امی، وہ کچھ سنجیدہ ہو کر بولا، آپ کو یاد ہے نانی امی کی پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کی ایک بیٹی تھی نیرا احمد، جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا، جو میری کلاس میٹ بھی تھی۔ وہ رک رک کر کہہ رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا، وہ بچی بے حد پیاری تھی، کبھی امی کے گھر آ جاتی تو سب اسے روک روک کر چوما کرتے تھے۔ شہابی رنگت، ستارہ آنکھوں والی وہ بچی مجھے بخوبی یاد تھی۔ عماد کی بچپن میں اس سے بڑی دوستی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں خواب کے سے عالم میں بولی۔ نیرا سے میری ملاقات پچھلے سال ہوئی تھی، وہ بالکل ویسی کی ویسی ہے امی، میرا مطلب ہے اتنی ہی۔ میں نے ایک مرتبہ سوچا تھا کہ آپ سے اس کا ذکر کروں، لیکن پھر میں نے سوچا کہیں میری بات سے آپ کو دکھ نہ پہنچے، لیکن اب آپ نے خود پوچھا ہے تو تم نے بات اگل دی۔ میں نے پیار سے اسے دیکھا، ورنہ دل کے دل میں ہی رکھتا میرا پگلا بیٹا۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئی، بھلا ایسا ممکن تھا کہ میرا عماد کسی چیز کو حق کی خواہش کرتا اور میں اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بےتاب نہ ہوتی؟ میرا بس نہ چلتا تھا میں اسی لمحے نیرا احمد کو اپنے عماد کی دلہن بنا کر لے آتی۔ کچھ وقت سرکا اور خدا نے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ میرے عماد کی چاند سی دلہن نیرا احمد میرے گھر چلی آئی۔ وہ واقعی چاند سی پیاری تھی، شکل و صورت تو بلی تھی ہی، طبیعت کی بھی سلجھی ہوئی بچی تھی۔ زندگی کی گاڑی پھر سے رواں ہو گئی۔ عماد کو بہت اچھی نوکری ملی تو اس کے اصرار پر میں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب میں اور نیرا گھر پر رہا کرتے تھے۔ اس دن عماد گھر آیا تو بہت خوش تھا۔ دروازہ میں نے کھولا تھا، وہ مجھے سلام کر کے اندر چلا گیا۔ نیرا کچن میں تھی، وہ سیدھا کچن میں چلا گیا۔ میں اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب مجھے ان دونوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے قدم تھمے، پھر میں لاؤنج سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے غصہ آیا تھا۔ وہ عماد جو گھر آ کر میرے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرتا تھا، وہ محض ایک لفظ بول کر مجھے نظر انداز کرتا گزر گیا۔ اسے جمعہ 8 دن پہلے آئی ہوئی بیوی اس قدر عزیز ہو گئی تھی کہ اسے اپنی ماں کی خیریت دریافت کرنا بھی یاد نہ رہا۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر ایک افسردگی کے عالم میں سوچے جا رہی تھی جب وہ اجازت لے کر اندر چلا آیا۔ کیا سوچ رہی ہیں اماں؟ وہ میرے پاؤں تھام کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ میں نے پیر سمیٹ کر خود پر قابو پایا۔ امی، میں نے آفس سے ہفتے بھر کی چھٹی لی ہے، دراصل میں اور نیرا گھومنے جا رہے ہیں۔ وہ بڑے خوشگوار انداز میں بتا رہا تھا۔ میں ایک سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ یہ وہی عماد تھا جو مجھ سے اجازت لیے بنا پڑوس میں بھی نہیں جاتا تھا، اور وہ کتنے مزے سے مجھے ہفتے بھر کے لیے جانے کا مشورہ سنا رہا تھا۔ اس نے یا نیرا نے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ ابھی میں کچھ کہنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ نیرا مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، ساتھ وہ سموسے تل کر لائی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عماد کی پوری توجہ اس کی جانب مرتکز ہو گئی تھی۔ اس نے نیرا کے لیے کھسک کر جگہ بنائی اور وہ اس سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مسلسل اسے جانے کے پروگرام کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ منظر میں سب سے غیر اہم شے شاید میری ذات تھی۔ امی، یہ سموسے لینا۔ اچانک ہی نیرا کی توجہ میری جانب ہوئی۔ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مجھے سموسے پسند نہیں۔ نہ جانے کیوں میرا لہجہ خشک ہو گیا۔ اور عماد تو بالکل نہیں کھاتا، تمہیں بنانے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ نیرا کا چہرہ سفید ہوا، وہ میرے غیر متوقع جواب سے خجل ہوئی تھی۔ عماد نے جلدی سے سموسہ اٹھا لیا۔ ارے امی، آپ کو پتہ نہیں، میں تو کالج میں اتنے سموسے کھاتا تھا کہ لڑکوں نے میرا نام ہی مسٹر سموسہ رکھ دیا تھا۔ نیرا کی ہنسی چھوٹ گئی، عماد بھی ہنسنے لگا۔ میں خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ عماد نے زندگی میں پہلی مرتبہ میری بات کی نفی کی تھی۔
وہ دونوں گھومنے گئے تو میں اپنی ذات کے سوالات کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ مجھے ان دونوں کا یوں جانا بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ کیا تھا جو وہ پہلے مجھ سے اجازت لیتے پھر پروگرام بناتے؟ کیا تھا جو وہ جھوٹے منہ سے ہی مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہتے؟ کیا میں اتنی ہی بیوقوف تھی جو ان کے ساتھ چل دیتی؟ مجھے نیرا کے خلاف اپنے دل میں پیدا ہونے والی کدورت کا احساس ہوا۔ مجھے ایسے لگا کہ 24 برس تک میں نے جس باغ کی تیاری کا سامان کیا، جب اس نے تیار ہو کر جنت کی سی صورت اختیار کی تو کسی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے میری جنت سے باہر نکال دیا۔ میرے اندر دھواں سا بڑھنے لگا، آگ بھڑک اٹھنے کا سامان ہونے لگا۔ وہ کل کی لڑکی میرے عماد کو مجھ سے جدا کر کے لے گئی تھی۔ میرے عماد نے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔ وہ لوگ واپس لوٹے تو اندرونی خوشیوں سے ان کے چہرے جگمگا رہے تھے۔ عماد کو میں نے کبھی اس قدر خوش نہ دیکھا تھا۔ وہ بات بات پر کہا لگاتا تھا اور نیرا، اس کے چہرے سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ وہ حد درجہ حسین ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم تھے اور میں اپنی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرا بیٹا میرا آتی جاتی سانسوں کا واحد وجہ۔ میرا عماد خوش تھا اور میں اندر سے سلگ رہی تھی، اور نیرا جسے میں خود بڑی چاہتوں سے لے کر آئی تھی، اس کے لیے میرے دل میں روایتی سانسوں والی نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ مجھے وہ لڑکی نہایت بری لگنے لگی۔ اس نے میرے عماد کو مجھ سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ مجھے اس کا وجود ناگوار گزرنے لگا۔ یہ گھر میرا اور عماد کا تھا۔ یہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے مرتے تھے۔ ہم دونوں کے خیالات محض ایک دوسرے کے لیے مخصوص تھے۔ ان خیالات میں کسی تیسرے فرد کا حصہ نہ تھا، اور اچانک ہی وہ ہمارے درمیان آ کر نہ صرف حصے دار بن گئی تھی بلکہ اس نے تو مجھے میرے حصے سے ہی محروم کر دیا تھا۔ اب اس کے اور عماد کے درمیان میں شاید کہیں نہ تھی۔ اب مجھے اس کی ہر بات قابل اعتراض نظر آنے لگی۔ عماد آفس جاتا تو اس وقت نیرا سو رہی ہوتی تھی۔ میں عماد کو ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔ میں نے اور عماد دونوں نے ہی کبھی اس کے اس معمول پر اعتراض نہ کیا تھا، لیکن اب میں اس بات پر غصہ ہونے لگی۔ تم نیرا سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ تمہیں ناشتہ بنا کر دیا کرے؟ ایک صبح اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے میں نے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے امی؟ وہ مسکراتے ہوئے اخبار کے صفحات الٹنے لگا۔ وہ نیند پوری کر لیتی ہے اور مجھے آپ کے ہاتھ کی بنی چائے مل جاتی ہے۔ تعریف تو سارا دن تم نیرا کے ہاتھ کی بنی چائے کی کرتے ہو۔ میرا لہجہ معمول کے مطابق تھا۔ وہ میرا طنز نہ سمجھ سکا۔ ارے اس کو تو میں مکھن پالش کرتا ہوں، اس نے کہا لگایا، ورنہ آپ کے ہاتھ کا مزہ اس کے ہاتھ میں کہا۔ میں اندر سے شانت ہوئی۔ میرا بیٹا اب تک میرے کھانوں کا دیوانہ تھا۔ میں نے عماد سے مزید کچھ نہ کہا، لیکن جب نیرا سو کر اٹھی تو میں نے اسے خاصا طویل لیکچر دیا۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کے، اس نے محض اتنا کہا تھا۔ دوسرے دن سے وہ عماد کے سو کر اٹھنے سے پیشتر ہی اٹھ کر باہر آ جاتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بناتی۔ وہ آفس جانے لگتا تو اسے چھوڑنے نیچے سیڑھیوں تک جاتی، اور جب وہ واپس آتی تو اس کے لب مسکرا رہے ہوتے تھے۔ اس نے مجھ سے میری خوشی بھی چھین لی۔ اب میرا بیٹا گھر سے نکلتے ہوئے بھی مجھے نہیں دیکھتا تھا۔ واپس آ کر تو خیر اسے نیرا کے سوا کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ سارا وقت وہ نیرا کی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ نیرا تم بڑے کمال کی لڑکی ہو، ارے یہ کام تم کتنا اچھا کیا ہے، فلاں وقت تم نے بہت اچھی بات کہی تھی، تم کو دل جیتنے کا ہنر کس نے سکھایا؟ اس کے اکثر فکرے میرے کانوں میں پڑتے رہتے تھے۔ ہمارا فلیٹ 2 کمروں پر مشتمل ایک مختصر سا گھر تھا، اور پھر میرے کان لاشعوری طور پر ان کی باتوں کی طرف ہی رہنے لگے تھے، سو مجھے ان کی گفتگو سے اکثر واقفیت رہتی تھی۔ ان دنوں وہ مجھ سے بے حد بے نیاز ہو گیا تھا۔ سلام دعا کرتا تھا، میرا مزاج بھی پوچھتا تھا، ہنسی مذاق بھی کرتا تھا، لیکن میں تو اس عماد کا موازنہ ہما وقت تو اس عماد سے کیا کرتی تھی جو صرف میرا عماد تھا، میں جس کی روح میں اتری ہوئی تھی، جو میری خدمت کو عبادت کہا کرتا تھا۔ میں زیادہ دن رہ نہ سکی۔ ایک دن آفس سے آ کر مجھے سلام کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا جب میں نے اسے آواز دی۔ جی امی،
وہ میری جانب بڑھ آیا۔ یہاں آؤ عماد۔ اسے میرا لہجہ تبدیل لگا۔ وہ فوراً ہی اندر آ گیا۔ جی امی کہیے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں اب اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ 2 گھڑی ماں کے قریب بیٹھ جایا کرو۔ میرا شکوہ بلاخر لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گیا، میرے پیر دبانے لگا۔ سوری امی، پچھلے کچھ دنوں سے شاید میں آپ کو وہ پہلی سی توجہ نہیں دے پایا۔ خیر میں آئندہ خیال رکھوں گا، میری کوتاہی معاف کر دیں۔ وہ گھنٹہ میرے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ نیرا کھانے کا پوچھنے آئی تو میں نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا، پھر چائے بھی ساتھ پی گئی۔ وہ دونوں اٹھ کر گئے تو میں خاصی مطمئن تھی۔ میرے بیٹے کی برین واشنگ اتنی آسان نہ تھی۔ اس کی رگ رگ میں اس کی ماں کی کٹھن ریاض کی احسان مندی دوڑ رہی تھی۔ ایک تو کیا 100 نیرائیں بھی اسے مجھ سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ عماد اب محتاط ہو گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر نیرا سے زیادہ مجھے توجہ دینے لگا تھا۔ آفس جانے سے پہلے اور آنے کے بعد وہ نیرا سے پہلے مجھے پوچھتا تھا۔ رات کے تک وہ بیٹھا میرے پاؤں دباتا رہتا، مجھ سے زمانے بھر کی باتیں کرتا۔ میرا عماد میری ذرا سی سرزنش سے پھر سے میرا بن گیا تھا۔ میں اب خوش تھی۔ جہاں تک نیرا کی بات تھی، وہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کرتی تھی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ جب عماد کی اس پر زیادہ توجہ مجھے اذیت دیتی ہے تو مجھ پر زیادہ وقت صرف کرنے سے نیرا کے دل کو بھی ٹھیس پہنچتی ہوگی۔ بہرطور مجھے نہ اس کی پرواہ تھی نہ اس کے دل کی۔ وقت کچھ اور سرکا اور بازی ایک مرتبہ پھر لپٹنے لگی۔ نیرا ماں بننے والی تھی۔ عماد کا بس نہ چلتا تھا وہ یہ خبر سن کر کیا کر ڈالے۔ وہ بے پناہ خوش تھی۔ نیرا کی طبیعت خراب تھی۔ وہ پورا ہفتہ آفس نہ گیا۔ سارا دن وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی اس کے لیے لیمو بناتا، کبھی گلوکوز گھولتا، کبھی اسے حلیم لا کر کھلاتا، کبھی چنوں کی چاٹ۔ میں ایک مرتبہ پھر پس منظر بن گئی۔ نیرا نے ایک بار پھر بازی جیت لی۔ اس موقع پر میں کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں عماد سے اس کی کم توجہی کی شکایت بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور عماد اس کی دل جوئی میں لگا رہتا۔ میرے سر میں درد رہنے لگا۔ میرا بلڈ پریشر اکثر ہائی ہو جاتا تھا، لیکن عماد کو فی الحال میری پرواہ نہ تھی۔ وہ نیرا کے لیے ایسے فکر مند رہتا تھا جیسے وہ دنیا کی پہلی عورت تھی جو ایسے مسئلے کو فیس کر رہی ہو۔ ایک دن وہ حسب معمول آفس سے جلدی اٹھایا تو میں چٹک گئی۔ عماد تم آج پھر جلدی آ گئے۔ میرا لہجہ تلخ تھا۔ جی امی، نیرا نے فون کیا تھا، اس کا دل گھبرا رہا ہے۔ تم ریڈیو یا ٹی وی ہو جو اس کا دل بہلانے چلے آتے ہو؟ امی، اسے میرے لہجے نے ہراساں کر دیا۔ عماد یہ مرحلہ دنیا کی ہر عورت طے کرتی ہے۔ نیرا کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں حائل ہو رہی ہے۔ تمہاری ترقی میں دیر ہو سکتی ہے، بلکہ تمہیں نوکری سے جواب بھی مل سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے امی، وہ دبے لہجے میں بولا۔ بہرحال مجھے یہ طریقہ پسند نہیں۔ تم نہ تو کوئی کھلونا ہو جو روز اس بچے کا جی بہلانے چلے آتے ہو، اور نہ ہی کوئی دائی یا ڈاکٹر ہو جو اس کے مرض کی شدت میں کمی کر سکو۔ یہ وقت ہر عورت کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ مردوں کو ان باتوں کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک بھرپور لیکچر تھا جو اندر لیٹی نیرا نے بھی سنا تھا۔ عماد چپ چاپ سر جھکا کر اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد تیار ہو کر گھر سے باہر۔ نیرا پھر کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ وہ دونوں بے حد محتاط ہو گئے۔ نیرا چپ سی رہنے لگی تھی۔ اسے مکمل احساس ہو چکا تھا کہ میں عماد کے معاملے میں کتنی ٹچی ہوں۔ اب وہ دونوں میرے سامنے ایک دوسرے سے وہ پہلی سی لگاوٹ کا مظاہرہ نہ کرتے تھے۔ عاشر پیدا ہوا تو کچھ عرصے کے لیے ہر قسم کی کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا۔ عماد خوش تھا، نیرا بے پناہ خوش تھی اور میں بھی خوش تھی۔ ہمارا گھر پھر سے وہی گھر بن گیا جہاں نیرا نئی آئی تھی۔ عاشر کے آ جانے سے جیسے وہ وقت پلٹ کر آ گیا تھا۔ نیرا بیٹے کی ماں بن کر بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ وہ عاشر کے کاموں میں سارا وقت صرف کر دیتی تھی۔ میں اس کو دیکھتی تو مجھے اپنا وقت یاد آ جاتا تھا۔ عاشر ننھے عماد کا روپ دھار لیتا تھا۔ نیرا جانتی ہو عماد بالکل ایسا ہی تھا۔ کبھی کبھی مجھے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عماد کا بچپن پھر سے لوٹ آیا ہے۔ ایک دن میں نے اسے بتایا،
आप तो बहुत छोटी सी होंगी अम्मी। उसने मुस्कुरा कर मुझे देखा। हाँ, महज 21 बरस की। मेरी आंखें धुंधला गई। आप तो अब भी 30 से ज्यादा की नहीं लगती। वो शरारत से हंसी। सचमुच बताएं अम्मी, कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो इनकार तो ना करेंगी? नहीं रहा। मैं एकदम फट पड़ी। तुम्हें इल्म होना चाहिए कि तुम किससे क्या कह रही हो। बदतमीजी और मजाक में हद फासला कायम रखना सीखो, या शायद तुम मुझे इस घर से निकालने के तरीकों पर गौर करती रहती हो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे शायद इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को ना थी, लेकिन मेरे दिमाग की शरियानों में खून खोल रहा था। मैंने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि एक तूफान उठा दिया। अमाद आया तो उसे भी बेनुक्त सुनाई। नईरा अमाद ने मुझसे खुसूसी माफी मांगी, मेरी मिन्नतें की। तब कहीं जाकर मेरा गुस्सा ठंडा हुआ। अमाद ने भी इस बात का नोटिस लिया था। वो कई दिन नईरा से नाराज रहा। नईरा बिल्कुल मुरझा कर रह गई थी। उसने तैयार होना, हंसना बोलना बेहद कम कर दिया था। अब उसमें वो पहली सी चमक ना रही थी। मैं कदरे मुतमईन थी। बीवी ज्यादा चमके तो शोहर की आंखें चुंधिया जाती हैं, उसे दूसरे रिश्ते वाजे नजर नहीं आते। अमाद की तवज्जो उस पर कम हुई तो मैं मेरी तवज्जो की जद में आ गई। अब मैं उसे उसकी जगह पर रखना चाहती थी। मैं उसे ज्यादा से ज्यादा कामों में लगा रखती। अपना कमरा बार बार साफ करवाती, अपने कपड़े 2-2 मरतबा धुलवाती। शायद लाशोरी तौर पर मैं उससे पिछले दिनों का हिसाब मांग रही थी। वो एक आध बार झुंझलाई तो मैंने अमाद से उसकी बदतमीजी की शिकायत की। अमाद आज भी मेरी बात टालना गुनाह जानता था। एक दिन अमाद के जाने के बाद नईरा ने आशर को सुलाया और मेरे कमरे में चली आई। अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसका अंदाज गैर मामूली था। जल्दी कहो, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मेरा लहजा हस्बे मामूल खुश्क था। मैं चाहती हूँ कि मैं और अमाद इस घर में शिफ्ट हो जाएं जो अमाद को कंपनी वाले दे रहे हैं। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। क्या मतलब? और मेरा क्या होगा? हम रोज आपसे मिलने आएंगे। अमाद राजी है? वो आपकी मर्जी के पाबंद है। फिर मुझसे क्या चाहती हो? मैं खुश हो गई। आप अमाद को इजाजत दे दे। बखुशी। तुम अपना बेटा मेरे मांगने से मुझे दे दोगी? वो खामोश होकर लब काटने लगी। मेरे बेटे पर आपका इतना हक नहीं कि आप मुझसे उसे मांगे। मैं आपके बेटे की बीवी हूँ। वो कुछ देर बाद बोली थी। बीवी और माँ के हुकूक का मुआवजा किया है कभी? मैंने नखुवत से उसे देखा। नहीं, कभी नहीं किया। मैं महज एक बीवी के हुकूक का मुतालबा करती रही हूँ, और जो कुछ चाहती हूँ वो मेरा जायज हक है। क्या चाहती हो? एक माँ से उसका बेटा जुदा करना चाहती हो? नहीं, अपने लिए एक अलहदा घर चाहती हूँ, जहाँ मेरे लिए ज़हनी सुकून हो, जहाँ मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकूं, जहाँ मेरा शौहर मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी वो करना चाहता हूँ। ये मेरा दर्द सर नहीं है। मैंने बेनियाजी से मुंह फेर लिया। आपको बखुशी इजाजत देनी चाहिए अम्मी, वरना आपको दिली तकलीफ होगी। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तुम अमाद को मुझसे किसी तौर जुदा नहीं कर सकती। कोशिश कर देखो। वो मुझे एक गहरी नजर से देखकर मुड़ गई। अमाद आया तो मैंने उसे आवाज देकर अपने पास बुलवा लिया। तुम्हें कंपनी घर दे रही है? मैंने बिना किसी तमहीद के पूछा था। जी। वो चोर सा बन गया। जी अम्मी। तुम मुझे तन्हा छोड़कर जाना चाहते हो? उस लम्हे मेरे लहजे में बेयकीनी बोलने लगी थी। नहीं अम्मी। उसने एक नजर मुझे देखा, फिर पस्त आवाज में बोला, अगर आप नहीं चाहेंगी तो कभी नहीं। मैं मुतमिन हो गई। जा सकते हो। मैं बेहद पुरसुकून हो गई थी। मोहब्बत की जिस डोर से मैंने अपने बेटे के दिल को बांधा था वो इतनी कमजोर तो ना थी कि यूं टूट जाती। माँ बेटे का रिश्ता अटूट है। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे कमजोर रिश्ता है। अमाद को नईरा अपना बैग और आशिर को लेकर घर से चली गई। शायद अमाद ने इस पर अपना नुक्ता निगाह वाज़िह कर दिया था। मैं बेपनाह खुश हुई। खेल में जीत मेरी हुई थी। नईरा समझती थी कि उसकी 2 रोजा मोहब्बत और वो खिदमत मेरे 25 साल रियासत पर गालिब आ जाएगी। ऐसा नामुमकिन था। नईरा को गए महीने, 2 महीने और फिर 6 माह गुजर गए। अमाद एक अजीब कशमकश का शिकार था। नईरा इस घर में वापस आने के लिए तैयार ना थी।
میں کسی طور اسے علیحدہ ہونے کی اجازت نہ دے سکتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس کشمکش سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز میں نے اس سے بات کی، عماد جانتے ہو ایک ماں کا قرض کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ جانتے ہو عماد، تمہاری خاطر میں نے زندگی کس طرح گزاری ہے؟ جی امی جانتا ہوں، جیسے کوئی جوگ لے کر بڑی دنیا چھوڑ دے، کسی صحرا میں جا بسے۔ میرا رواں رواں آپ کا مقروض ہے امی، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو مانگ کر دیکھیں، جان سے زیادہ تو نہیں مانگے گی نا؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نیرا کو طلاق دے دو۔ کیا؟ وہ اچھل کر بیٹھ گیا اور بڑی بے یقینی سے میرا چہرہ دیکھتا رہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اسے اس کی جان سے بڑھ کر کچھ طلب کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں عماد تم ایک خوشی سے بھرپور مطمئن زندگی گزارو۔ نیرا وہ لڑکی نہیں جو تمہیں ایسی زندگی دے سکے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ غلط نہیں کیا، مجھ پر بھروسہ کر کے اسے طلاق دے دو۔ میری دعاؤں سے تمہاری زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ دنیا میں اچھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، میری یہی خواہش ہے کہ اور میرا حکم بھی ہے۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ چند روز بعد وہ ٹوٹا ٹوٹا بکھرا بکھرا میرے پاس آیا تھا۔ امی، میں نے نیرا کو طلاق بھیج دی ہے۔ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی، لیکن سب کچھ پہلے جیسا نہ ہو سکا۔ میں نے عماد کی دوسری شادی کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے درخواست کی کہ وہ ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن میرا عماد اندر سے بدل گیا تھا۔ اس کی تمام خوشی، شوخی، شرارت رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے ایک دو مرتبہ عاشر کو لے آنے کی بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ ماں سے بچھڑ کر بیمار ہو جائے گا امی، پلیز۔ میں بھی اتنی ہمت نہ کر سکی کہ ایک ماں سے زبردستی اس کا بچہ چھین لوں۔ پھر ایک دن عماد نے مجھے بتایا کہ وہ 2 سالہ کورس کے لیے باہر جا رہا ہے۔ کمپنی نے اس مقصد کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ میرے کیریئر کا سوال ہے امی، امید ہے آپ مجھے نہیں روکیں گی۔ اس نے خبر سنا کر مجھ سے کہا تھا، اور اس بات کے بعد اسے روکنا بے سود تھا۔ اس کا کیریئر اور عروج پر دیکھنا تو میری اپنی بہت بڑی خواہش تھی۔ 2 سال کی تو بات ہے، میں نے خود کو سمجھایا تھا۔ زندگی پلک جھپکتے گزر گئی ہے، بھلا چند ماہ و سال کیا معنی رکھتے ہیں۔ عماد چلا گیا، میں تنہا رہ گئی۔ شاید تنہائی ازل سے میرا مقدر قرار پائی تھی۔ میں اس کے پلٹ آنے کا انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آیا۔ 2 سال گزرے، پھر 4 اور پھر 6 سال گزر گئے۔ عماد کے خطوط آتے تھے، اس نے وہاں شادی کر لی تھی، اس کی بیوی یہاں آنے پر تیار نہ تھی، لیکن عماد کو امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ راضی ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اس نے مجھے اچھی امیدوں کے تحفے بھیجے تھے۔ میں جانتی تھی میرا عماد اندر سے ٹوٹ گیا تھا، مجھ سے خفا ہو گیا تھا، اس نے مجھے ہمیشہ کی جدائی بخش دی تھی۔ میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، زندگی میں کوئی مقصد نہ رہا۔ میں نے ایک اسکول کھول لیا، ذہن قدرے بٹ گیا، لیکن اکثر تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتی تھی۔ تب ایک روز ڈاک سے مجھے نیرا کا خط موصول ہوا۔ وہ خط ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ اس میں لکھا تھا، امی جان السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی، خدا سے آپ کی خیریت اور لمبی عمر کی دعا مانگتی ہوں۔ عماد نے طلاق دینے سے قبل مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اسے ایک دوست کی حیثیت سے درست مشورہ دوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، بیوی دنیا ہے اور ماں آخرت، اور ایک مخلص دوست کبھی بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سودا کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس وقت مجھے آپ سے بے پناہ شکوہ تھا، آپ کے خلاف میرے دل میں بے حد قدورت تھی، لیکن امی جان مجھے اعتراف ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا میرے دل سے سارے شکوے جاتے رہے، ہر طرح کی قدورت مٹنے لگی، سارے غبار بیٹھ گئے، کیونکہ میں ایک ماں ہوں اور زندگی اسی طور گزار رہی ہوں جیسے کبھی آپ نے گزاری تھی۔ امی جان، آپ کے جذبات اور احساسات کسی الہام کی مانند میرے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ کبھی میں تصور کی آنکھ سے پچھلے مناظر دیکھتی ہوں تو خود کو آپ کی جگہ اور عاشق کو عماد کی جگہ پاتی ہوں، لیکن ایک اعتراف میں اور کرتی ہوں، میں کبھی بھی بلقیس بیگم بن کر کسی نیرا کی زندگی تباہ کرنا نہیں چاہوں گی۔ ہر چند کے مجھے عاشر سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ نے عماد سے کی۔ خدا نے ماں کا حق ہر دوسرے شخص کے حق سے زیادہ رکھا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے
اس حق کا احساس اولاد بن کر نہیں خود ماں بن کر ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دن رات ریاضت کرتی ہے، اپنی ہستی خاک کر ڈالتی ہے، خواہشات فنا کر دیتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خدا کے دیے حق سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اپنی قربانیوں کا خراج مانگتی ہے، گزشتہ محبت کو حالیہ انعام میں تبدیل کر کے اپنی ہی اولاد کی خوشیاں تباہ کر دیتی ہے۔ مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب میں عاشر سے اپنی ریاستوں کا صلہ طلب کروں۔ میں نفسیاتی مریضہ بن رہی ہوں، یہ خوف میری ہستی کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، لیکن میں اس خواہش سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتی کہ عاشر دنیا میں سب سے زیادہ مجھے چاہے، میرا مان کرے۔ اس لیے امی جان، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں دوسری شادی کر رہی ہوں، ایک ایسے شخص سے جس کے 3 بچے ہیں اور مزید بچوں کی اسے خواہش نہیں ہے۔ عاشر کو میں آپ کے پاس بھیج رہی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس کی بہترین طریقے سے پرورش کر سکتی ہیں، اسے بہترین تربیت سے آراستہ کر کے ایک بہترین انسان بنا سکتی ہیں۔ عماد کو میں نے ایسا ہی پایا تھا۔ جہاں تک عاشر کے مستقبل کا سوال ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اب آپ کبھی بھی اپنی غلطی دہرانے کی ہمت نہیں کریں گی۔ عماد کے بعد عاشر کو کھونا آپ کے لیے ناممکن ہوگا۔ عاشر 11 برس کا ہے، عام بچوں سے بالکل مختلف، بہت ذہین اور سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے۔ شاید وقت اور حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ یہ آپ کے پاس آنے اور آپ کے ساتھ رہنے پر دل سے راضی ہے، ورنہ میں اکیلے یہ فیصلہ کبھی نہ کر پاتی۔ شاید اس کے دل میں بھی کہیں یہ پوشیدہ ہے کہ اس طرح یہ اپنے باپ سے کبھی مل پائے گا۔ میرا دل آپ کی جانب سے صاف ہے، یقیناً آپ بھی میری کوتاہیوں پر مجھے معاف کر چکی ہوں گی۔ عاشر کل صبح 10 بجے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ میرے عاشر کو اپنے عماد جیسا بنائیے گا۔ فقط نیرہ احمد۔ میرے آنسو میرے رخسار بھگو رہے تھے۔ میں نے کتنی ہی بار اس تحریر کو پڑھا اور پھر چوم کے اپنے سرہانے رکھ دیا۔ اگلی صبح میں بہت سویرے بیدار ہوئی تھی، نماز پڑھ کر کچن میں چلی آئی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے عاشر کو وہ سب چیزیں بہت پسند ہوں گی جو میرا عماد شوق سے کھاتا تھا۔ میرا بیٹا، میرا لال، میں کام کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، میں تجھے بڑی محبتوں سے پالوں گی، تیرے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں گی، تو بہت بڑا آدمی بنے گا، پھر میں تیرے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔